औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 48 की वर्ड एनालिसिस करेंगे और उसकी तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि सहाबा कराम के दौर में नुज़ूल कुरान का मकसद क्या था और वो इसको किस तरह से लेते थे। एक तफसीर की किताब है तफसीर मकामुल महमूद, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। उसके पेज नंबर 86 है। मैं आपको कुछ अहादीस पढ़ के सुनाती हूँ। सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात खूब जानती थी कि कुरान के नुज़ूल सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि इसको नहायत ही गौर से पढ़ें और उसकी आयात में दर्स व फ़िक्र करें। जिस कदर पढ़ें उस पर अमल पैरा हों। यानी कि जितना कुरान आप पढ़ रहे हैं उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप उस पर उसके मुताबिक अमल करें। कुरान हकीम पर अमल करने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को पेश नज़र रखें। खुद रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफ़ियत थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत को ठहर-ठहर कर पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि एक मामूली सूरत बड़ी से बड़ी सूरत हो जाती थी और बाज़ दफ़ा एक ही आयत पर ठहर जाते और उसको बार-बार हत्ता कि सुबह तक पढ़ते रहते। यानी कि कुरान पढ़ने का मकसद ये होता था कि उस आयत को बार-बार पढ़ें और समझें, उसकी आपको समझ आना चाहिए, ना कि ये कि आपने बहुत जल्दी से कोई सूरत ख़त्म करनी है या कुरान ख़त्म करना है। इस तरह का मकसद हरगिज़ नहीं था। एक और हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय है कि आहिस्ता पढ़ना और गौर करना जिसमें कुरान अगरचा थोड़ा पढ़ा जाए, ये इससे बेहतर है कि जल्दी और ज़्यादा पढ़ा जाए क्योंकि पढ़ने से मकसूद समझना और गौर करना है, ताकि उस पर अमल हो सके और इसका पढ़ना और याद रखना मानी तक पहुँचने का वसीला है। चुनांचे बाज़ सलफ़ ने कहा है कि कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है कि इस पर अमल किया जाए। मगर लोगों ने इसकी तिलावत को एक मुस्तकिल अमल बना लिया है। यानी कि कुरान तो इसलिए नाज़िल किया गया था कि इसको समझ के उस पर अमल किया जाए। असल बात तो अमल की है और नेकियां तो अमल करने के बाद मिलती हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि बस इसकी तिलावत को ही एक मुस्तकिल अमल बना लिया है। कुरान ही से समझते हैं कि बस तिलावत कर लेंगे कुरान की तो हमें नेकियां मिल जाएंगी। लेकिन असल बात तो ये है कि कुरान को समझकर उस पर अमल किया जाए। इसलिए गुज़श्ता तबक़ात में अहले कुरान वो समझे जाते थे जो कुरान के आलिम और आमिल थे, अगरचे उनको ज़बानी हिफ्ज़ ना भी होता था। लेकिन जिस शख्स ने कुरान को याद किया और उसके मुतालिब ना समझे, ना उन पर अमल किया तो वो अहले कुरान से नहीं है, अगरचे इसके हरूफ को तीर की तरह उसने दुरुस्त कर लिया और वो तिलावत हर नेक व बद मोमिन और मुनाफिक कर सकता है, जो फ़हम व तदब्बुर से खाली हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल रेहान की है जिसकी बू उम्दा और मज़ा कड़वा है। अबू हमज़ा ने इब्ने अब्बास से अर्ज़ किया, मैं तेज़ पढ़ने वाला हूँ, बाज़ औक़ात एक ही शब में 1 और 2 मरतबा कुरान ख़त्म कर देता हूँ। इब्ने अब्बास ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे कुरान पढ़ने से एक सूरत पढ़ना बेहतर मालूम होती है। बहरहाल अगर तुम तेज़ी से ही पढ़ना चाहो तो भी ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे कान सुने और तुम्हारे दिल उसे याद कर ले। इब्ने मसूद ने फरमाया कि कुरान के अजाइब पर ठहरो और उनसे दिलों को हरकत दो और तुम्हारी ये कोशिश ना हो कि ख्वाह-मख्वाह आखिरी सूरत तक पहुँचो। अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला फरमाते हैं कि मैं एक औरत के पास गया और मैं सूरह हूद पढ़ रहा था। उसने कहा, ए अब्दुर्रहमान, तुम इस तरह सूरह हूद पढ़ते हो? खुदा की कसम मैं 6 महीने से इस सूरत को पढ़ रही हूँ और अब तक इससे फारिग नहीं हुई। एक और हदीस है जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जब कोई शख्स हम में से 10 आयात सीख लेता था
تو اس سے آگے نہ بڑھتا جب تک کہ ان کے معنی اور ان پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتا۔ ابو عبد الرحمن سلمہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ان لوگوں نے بیان کیا جو ہم کو پڑھاتے تھے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے، جس وقت 10 آیتیں پڑھ لیتے تو اس سے تجاوز نہ کرتے جب تک کہ ان پر عمل نہ کر لیتے، لہٰذا ہم نے قرآن اور اس پر عمل دونوں اکٹھے سیکھے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورۃ البقرہ کو سیکھا۔ تو جس طرح سے ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ طریقہ بالکل بھی صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ اسی سلسلے میں میں نے کچھ شعر لکھے تھے کہ لینے لگے سمندر سے قطروں کا سا ثواب، پڑھنے رکھے قرآن رکھے آیات کا حساب۔ کیا دور تھا جب نبی تھے اصحاب کے ساتھ، لیتے تھے سمندر سے اس کی وسعت کا سا ثواب۔ نہ تھا قرآن اس وقت ایک کتاب میں، آتی تھی وہی بات لیے عملوں میں دوڑ کی۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں تو قرآن ایک کتاب میں تھا ہی نہیں، ہوتا کیا تھا کہ وہی آتی تھی اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا ہوتا تھا۔ جبکہ اسی جو نظم میں نے لکھی تھی اس کے آخری اشعار میں یہ ہے کہ ہو گیا الٹ اب حساب سب، بکنے لگے قرآن، ہو گیا الٹ اب حساب سب، بکنے لگا قرآن پیسوں کے ہوس، ختم قرآن کہیں پہ قرآن خوانی ہے، کوئی جانتا نہیں اصل کیا کہانی ہے۔ تو ہم نے ایک اور حدیث بھی شروع کے لیکچر میں پڑھی تھی کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اور وہ اسکالرس بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے عمل میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص سود کے بارے میں آیات پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں سود لے رہا ہے تو پھر ایسے شخص پر تو قرآن لعنت ہی کرے گا۔ ہم آتے ہیں اپنے آج کی آیات کی طرف۔ آیت نمبر 42 ہے، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی۔ تجزی کا روٹ ہے جیم زال اور یہ جزا، کسی چیز کی جزا، اچھی چیز کی اچھی جزا اور بری چیز کی بری جزا۔ نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا۔ کاف بے لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ آپ کچھ چیز دے کر کسی سزا سے بچ سکیں۔ منہا، اس سے، شفاعتم، کوئی سفارش، ولا یوخذ، اور نہ لیا جائے گا، الف ہے اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، الف ہے اور زال پکڑ لینا یا کوئی چیز، کسی چیز کا لیا جانا۔ منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، عین، دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جو اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کے بدلے میں اس کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ عدل مطلب جیسی کوئی نیکی کرے یا برائی کرے اس کا ویسا ہی بدلہ دیا جائے۔ اس کے اوپر کا درجہ احسان کا درجہ ہوتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے اچھا کرے اور آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور برائی کرے تو اس کو معاف کر دیں یا اس کو اس درجے کی برا سلوک اس کے ساتھ نہ کریں۔ وَلَا-هُمْ، اور نہ وہ، يُنصَرُونَ، مدد ہی کیے جائیں گے، یعنی کہ اس دن ان کو اگر کوئی سزا دی جائے گی تو کوئی بھی مددگار ان کی مدد کے لیے نہ آ سکے گا۔ اصل میں یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ بنی اسرائیل کی طرف نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن جس دور کے لوگ اس کو پڑھ رہے ہوں ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ
یہ جو آیات نازل ہوئی اس میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے طریقے کو جانچنا چاہیے کہ اب مجھے جو میں عمل کر رہا ہوں ان کو کس طرح قرآن کے مطابق کر سکتا ہوں جب بھی وہ قرآن پڑھے تو، کیونکہ اصل ابھی ہم نے اسی ٹاپک پہ بات کی ہے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ بھول چکے تھے جزا و سزا کو، کہ آخرت میں جا کے ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اللہ کے سامنے انہوں نے حاضر ہونا ہے، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد میں سے سمجھ لیا تھا، اور ایک تکبر اور غرور ان کے اندر آ گیا تھا کہ وہ تو بخشے جائیں گے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی چہیتی امت ہے۔ اسی طرح کے کچھ باتیں ہم لوگوں میں بھی آ گئی ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم تو ویسے ہی بخشے جائیں گے۔ ان ساری باتوں کی نفی کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ اب ایک مثال لیتے ہیں کہ کوئی قیدی جب کسی بادشاہ کے دربار میں آئے تو اس کی اپنی جان چھڑانے کی جو حالتیں ہو سکتی ہیں، پہلی یہ ہے کہ وہ کسی اور پر کہہ دے کہ میں نے تو یہ گناہ ہی نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، اور وہ اس طرح اپنی جان چھڑا لے، تو ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری سفارش کی بات ہوئی ہے کہ وہ کسی کو بلائے اور وہ اس کے حق میں سفارش کرے اور اس کو رہائی مل جائے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ کوئی پیسے دے کر، کوئی فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے۔ اور چوتھی بات جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے وہ ہے کہ کہیں سے باہر سے کوئی آئے اور اس کو زبردستی اس سزا سے چھڑوا لے، یعنی کہ جیسے ایک ملک نے کسی کہ دوسرے ملک کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو جنگ میں قیدی بنا لیا ہو اور وہ دوسرا ملک کے بادشاہ حملہ کریں اور آ کے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جائے، یعنی کہ کوئی باہر سے مدد حاصل ہو جائے۔ تو ان چاروں چیزوں کے بارے میں اس آیت میں بات کی ہے، اور چاروں کی نفی کی گئی ہے کہ اگر اس دن کسی کو مار پڑ رہی ہوگی تو کوئی دوسرا آ کے اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا، ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب زیادہ بات ہم کریں گے سفارش کے ٹاپک پہ، کیونکہ شفاعت کا جو ہے ایک غلط نظریہ ہم لوگوں میں، ہمارے آج کل کے لوگوں نے اپنا لیا ہے، کہ جیسے کہ پیری فقیری میں پڑ گئے ہیں کہ کچھ اولیاء اللہ یا کچھ پیر جو ہیں وہ ان کو قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے اللہ کے سامنے اور ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، یہ آیت نمبر 165 ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے کچھ کر سکے گا۔ اس کے علاوہ سفارش کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، اس میں سے ہم کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایپ ہے جس پہ میں نے جب سفارش کا ورڈ لکھا تو جو میرے پاس آیات آئی ہیں ان میں سے کچھ آیت ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 تو یہی ہے، ایک یہ بھی آئی ہے، اور ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 ہے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی، یعنی کہ باہر سے بھی کوئی شخص اگر کسی کو مار پڑ رہی ہے تو کوئی شخص آ کے ان کو بچا نہیں سکے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی آپ کے پاس اگر آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے تو وہ آپ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، نیکی کے اور کاموں کے لیے خرچ کریں۔
مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دلا کے یہ اس بات کو جتلایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جب وہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دنیا میں ہو یہیں پہ مال خرچ کر کے نیکیاں کما لو، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بلائی کرتا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اس دنیا میں برے کام کر رہا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاہد کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی وہ اس سے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنا انکار حق کی معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ یعنی کہ جو برے کام کیے ہوں گے ان کا بدلہ پھر اس حال میں ملے گا کہ کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ملے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا عمل ہی آپ کے کام آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ سورۃ انعام آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے ہوگے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہاں کی نام، شہرت، عزت، جو چیز ہم نے اس دنیا میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بیسس میں ہم کوئی بڑی چیز ہے اس دنیا میں، وہ سب پیچھے رہ جائے گا، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز، کوئی پیر فقیر ہو یا کوئی اولیاء اللہ ہو یا کسی بھی بزرگ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا دامن پکڑ لیں گے تو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کی صاف نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ اس دنیا کے اندر آپ نے نہیں رکھنا، صرف اور صرف اس قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، یہی چیز آپ کو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، یعنی کہ جس کو اس دنیا میں آپ نے اپنے لیے کچھ سمجھا تھا کہ وہ آپ کے کسی کام آ سکے گا، وہ وہاں پہ سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے، اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جس کا تم ضم رکھتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 53 ہے اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے، یعنی کہ جس سے قیامت کے دن سے اور عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ نہیں مان رہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو یہ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام ہی سامنے آ جائے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کوئی سفارشی ملے گی جو ہمارے حق میں سفارش کرے؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ پہلے تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں پہ کوئی جو ہے وہ عمل نہیں کیا، اس کو نہیں سمجھا، اس کو کوئی وقت نہیں دی، بس سنی سنائی کر دی، قرآن پڑھا اور ایسے پڑھا کہ نہ سمجھا نہ عمل کیا، بس قرآن پہ قرآن ختم کرتے گئے سمجھے بغیر بھی، اور اللہ کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر وہ اس دن کیا کہیں گے جب ان کے سامنے
ساری حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کیا اب کوئی سفارشی ہے جو ہمارے حق میں سفارش کرے یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب ہم دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا کیونکہ واپسی تو ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ آگے چلے گئے تو واپس نہیں آ سکتے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ تو اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنے طریقوں سے، اپنے گمان سے، اپنی خواہش نفس کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور آگے جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ بات تو کچھ اور تھی، تو پھر ہم سب خسارے میں ہوں گے۔ اس کے بعد نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی ہمیں چھڑانے آ سکے گا۔ یہ دنیا ہی عمل کا مقام ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اب یہاں پہ اللہ کے دربار میں اگر کوئی تھوڑی بہت سفارش کرے گا تو وہ وہی کرے گا جس سے اللہ خوش ہوگا اور اللہ اس کو اس بات کا حق دے گا۔ ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ جس سے اللہ خوش ہوگا اسی کے لیے سفارش بھی قبول کرے گا، یعنی کہ جس کے لیے سفارش کی جائے گی اور جو سفارش کرنے والا ہوگا دونوں سے اللہ خوش ہوں گے، تو تب اس بات کی اجازت ملے گی۔ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک ٹیچر ہو اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ بہت لائق ہو، اچھی پرفارمنس دے رہا ہو، لیکن آخر میں جا کے کچھ نمبروں سے وہ فیل ہو رہا ہو، یعنی کہ اگر 50% مارکس ہے اور کچھ نمبر 48% لیے ہے، 46% لیے، کچھ مارجن ہے جس سے وہ فیل ہوا ہے تھوڑی سی پرسنٹیج سے، تو باقی اس کے ارد گرد کے لوگ اور جن سے وہ ٹیچر خوش تھا، جو کہ وہ بھی لائق تھے، وہ اس کے حق میں کہیں کہ کوئی بات نہیں کیونکہ اس نے اچھی پرفارمنس دی، یہ بہت اچھا انسان تھا، تھرو آؤٹ دا ایکیڈیمک ایئر اس نے اچھی محنت کرتا رہا ہے، اچھے کام کرتا رہا ہے، لیکن اب اس کے مارکس پورے نہیں ہو رہے تو کچھ مارکس اس کو رائتاً دے دیے جائیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جو لوگ اچھے انسان ہوں گے لیکن کچھ وجہ سے ان کے پاس پرسنٹیج آخرت میں نہیں بن پا رہی ہوگی تو سفارش کر کے اس کو تھوڑی بہت رعایت دے دی جائے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں سارا عرصہ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرتا رہا ہے اور غلط راستے پہ چلتا رہا ہے، اس کے لیے نہ تو کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوگا اور نہ اللہ اس کے لیے سفارش قبول کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کیا ہماری سفارشی ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو مشرک تھے وہ تو یہ مانتے تو وہ بھی اللہ کو ہی تھے، لیکن وہ صرف ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ صرف اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اس عقیدے کو بھی یہاں پر نفی کیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کو سمجھ لینا، نہ ہی کسی پیر کو، نہ ہی کسی اولیاء اللہ کو کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکے گا، اس بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب تم کشتی بناؤ اور ان لوگوں کو اس میں بٹھا لو جو کہ
اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، لیکن کسی اور کی سفارش نہ کرنا جو کہ اللہ کا نافرمان ہے اور ظالم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کے حق میں سفارش آپ کی قبول نہیں کرے گا۔ اب وہاں پر حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی تھا جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ بھی اس طوفان میں ڈوب گیا تھا۔ ایون اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بچایا، حضرت نوح کا سگے بیٹا ہونے کے باوجود بھی۔ تو کوئی رشتہ داری بھی نہیں کام آنے والی وہاں پر۔ سورہ مریم آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوں گے تو اس کو کچھ سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کی، یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا ہو اور وہی سفارش کر سکے گا۔ یہ بات کہ سفارش صرف اسی کے حق میں ہو سکے گی جس نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر خدا سے کچھ تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے عفو درگزر کا مستحق بنا لیا ہو، اور یہ بات کہ سفارش وہی کر سکے گا جس کو پروانہ ملا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جن کو اپنا شفیع اور سفارش سمجھ لیا وہ سفارش کرنے کے مجاز نہ ہوں گے، بلکہ خدا جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نیک لوگوں کے بارے میں فرشتے بھی اللہ کے ہاں دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سفارش کرنے پر راضی ہو، یعنی کہ کوئی شخص نیک عمل کرتے اور اس سے اللہ خوش ہے تو اسی کی دعا بھی فرشتے جب کرتے ہیں تو اسی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 4 ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23 ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، یعنی کہ کسی شخص کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی دیں گے جن سے اللہ خوش ہوں گے۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور بزرگوں برتر ہیں۔ تو یہ تھی کچھ سفارش کے بارے میں قرآن پاک کے نظریہ کہ قرآن پاک کس طرح کے لوگوں کے لیے سفارش قبول کی جائے گی اور کون سفارش کر سکے گا۔ جو ہمارا سفارش کا کانسیپٹ اس دنیا میں بن چکا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے اور قرآن اس کی بالکل نفی کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا فاطمہ پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو میں دے دوں گا اس دنیا میں ہی، مگر اللہ نے کوئی سزا دینی چاہی تمہیں، یعنی کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے تمہیں کوئی سزا دینی چاہی تو میں نہیں بچا سکوں گا، بس اچھے عمل کرو، اچھا عمل کرو، اچھا عمل کرو۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ کچھ اشعار ہیں۔ کھولا جب میں نے قرآن پائی کچھ عجب باتیں، ہوئی میری عقل حیران۔ اور اس میری نظم میں سے ایک کچھ اشعار میں آپ کو سناتی ہوں کہ کتنا ہے نادان اے مسلمان، بچپن سے یہی قصہ ہے،
جنت کا میں حقدار ہوں، اس میں تو میرا حصہ ہے۔ ہو گئی تھی یہ غلط فہمی پہلے کہ اہل کتاب کو بھی، ماری گئی ان پہ ذلت، مسکنت اور رسوائی۔ تیرا بھی یہ حال ہے اے مسلمان، کر لے اپنا محاسبہ، ابھی بھی وقت ہے۔ موت کے فرشتے کو تو انتظار صرف ایک حکم کا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔